अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमर बेल और अस्कलम उमेरा अहमद। बाब नंबर 1। उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानू ने अचानक उससे कहा, वो खाना खाना भूल गई। परसों आ रहा है, आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानू से पूछा। तुम उस वक्त सो रही थी, वो भी तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानू ने तफसील बताई थी। अलीजे के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो, फॉरेन सर्विस छोड़ रहा है। कह रहा था चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। अलीजे को हैरत का झटका लगा। उमर और पुलिस सर्विस? मुझे यकीन नहीं आ रहा नानू, इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने उससे कुछ नहीं कहा? उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से उसका कोई झगड़ा हो गया है, उसने मुझे तफसील नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स नाउअडेज। उसमें कौन सी नई बात है? ये तो पिछले कई साल से हो रहा है। अलीजे को वाकई कोई हैरानी नहीं हुई थी। हाँ, मगर अभी फिर कोई झगड़ा हुआ है दोनों में, अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। नानू भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यही रहेगा क्या? उसने नानू से पूछा। हाँ, कह रहा था कि पोस्टिंग मिलने तक यहीं रहेगा। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दें, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। अलीज़ा के जहन में बेख्तियार एक याद लहरी। कह रहा था कि ये तो कोई मंगवाने वाली चीज नहीं है। जानता हूँ, अलीज़ा के सामने जाऊंगा तो परफ्यूम्स के बगैर कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उसे कहा कि कुछ अच्छी किताबें ले आए तुम्हारे लिए, खास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब। नानू उसे बताती गई थी। आपने ऐसे ही तकलीफ दी नानू? अरे नहीं, वो कुछ इसरार कर रहा था। खैर, तुम जरा उसके लिए कमरा सेट करवा देना और एनेक्सी भी जरा साफ करवा देना। उसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फिलहाल तो यहीं रखवाएगा, फिर जब पोस्टिंग मिलेगी तो ले जाएगा। नानू ने इसे हिदायत देते हुए कहा था। फिर वो लंच करने के बाद उठकर चली गई थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठे बहुत कुछ सोचती रही थी। जहन में बहुत कुछ ताज़ा होता जा रहा था। तो उमर जहांगीर, आखिरकार तुम वापस आ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उस कमरे की तरफ आ गई जहां वो हमेशा ठहरता था। दरवाजा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर उस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजार कर करती थी, और हमेशा ही यहाँ आकर उसे यूं लगता था जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर से सख्त हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी, जिस तरह वो उसे झुलाया करता था। हर चीज पर जैसे उसका लम्स था। हर तरफ उसकी जैसी आवाज गूंजती थी। वही धीमा गहरा और ठहरा हुआ लहजा। वही पुरसुकून दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज। और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह कहे। उस कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। टेलीविजन अक्स बन जाता था, और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उम्र के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीजें उसी तरह अपनी जगह पर थीं जैसे उन्हें कल ही रखा गया हो। उसने याद करने की कोशिश की, पहली बार वो कब आया था। उसे अपने जहन पर जोर नहीं देना पड़ा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो किस साल, किस तारीख, किस दिन और किस वक्त आया था। बाज बातें आप कभी भूलना नहीं चाहते, और वो कब गया था उसे ये भी याद था। बाज बातें आप कभी याद रखना नहीं चाहते। अलीजा के लिए तब से आज तक वो यही था, उसी कमरे में, कम से कम उसके लिए। उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। वो बेइख्तियार पलटी। अच्छा किया तुम अभी ये कमरा देखने आ गई। मैंने सोचा मैं भी एक नजर डाल ही लूं। नानू अंदर आ गई थी। चंद लम्हे तनकीदी नजरों से वो कमरे का जायजा लेती रही, फिर जैसे मुतमईन भी हो गई। मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर भी तुम जरा हर चीज को अच्छी तरह चेक कर लेना।
میں نہیں چاہتی اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینہ کو دیکھا۔ وہاں ایک دم کوئی نظر آنے لگا تھا، وہیں اسی جگہ چند سال پہلے۔ وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی گردن اور بالوں پر پھوار پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید کار کا ہارن سن کر باہر آئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے ہاتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں بہت انجوائے کیا۔ سمینا کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہیں، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں۔ لاؤنج میں آ کر اپنا بیگ صوفہ پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو۔ اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ انکل کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اس سال، امریکہ کی کسی کمپنی کی آفر پر غور کر رہے ہیں۔ ممی کہہ رہی تھی کہ اگلے سال اگر امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان کا ایک چکر لگا کر جائیں گی۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، میں تصویریں لے کر آئی ہوں، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھک کر اپنے جاگرز کھولنے شروع کر دیے تھے۔ نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم پہلے سے کمزور ہو گئی ہو۔ ہاں شاید میں کچھ دن بیمار رہی تھی، وہاں پانی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا تھا۔ بیمار ہو گئی تھی، مگر تم نے تو مجھے تو نہیں بتایا تھا۔ سمینا نے بھی فون پر ذکر نہیں کیا۔ نانو اٹھ کر تشویش بھرے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے منع کر دیا تھا، آپ خواہ پریشان ہو جاتی، ویسے بھی زیادہ یہ سیریس بات نہیں تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ پھر بھی تمہیں بتانا تو چاہیے تھا اس طرح۔ نانو پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ خود دیکھ لیں، کیا اب بیمار لگ رہی ہوں؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ اسے ایک دم جیسے یاد آیا تھا، سیڑھیوں کے نیچے سو رہی تھی۔ میں نے تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، میں ذرا تمہارے کھانے کے لیے کچھ کہہ کر آتی ہوں۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر صفا کی پشت سے ٹیک لگائی۔ 1 ماہ بعد واپس آ کر اسے بہت سکون، بہت اطمینانیت کا احساس ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ گھر واپس آ گئی ہو۔ ہر چیز اسی طرح تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ مالی گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے مقصد اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی تھی۔ کوریڈور کا اس کرنے کے بعد اس سے سیڑھیاں نظر آئیں۔ بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی تھی۔ کرسٹی، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ بلی سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا، اس نے سفید بلی سے یوں کہا تھا جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفہ پر بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو بھی اپنے گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سہلانے لگی۔ تو
پہنچ گئی یہ تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آئی تھی، وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتا بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے کر آئی ہوں۔ نانا کہاں ہے نانو؟ اسے بہت بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا، وہ گھر پر ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اچانک جم خانہ سے فون آ گیا، کوئی کام تھا وہاں، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹوں تک آ جائیں گے۔ اب دیکھو کہ ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 رہتے ہیں یا؟ نانو نے اس کے پاس صوفہ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم علیزہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اسی وقت خانسامہ چائے کی ٹرے لے کر آئے۔ اس نے آتے ہی علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا حال پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، اس بار تو آپ نے بہت دیر لگا دی واپس آتے آتے، مرید بابا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے، مگر واپس تو آ گئی مرید بابا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خانسامہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نانو نے اس کے لیے چائے بنائی شروع کی۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر؟ وہ کب آیا؟ اور نانو کی بات پہ حیران ہو گئی۔ پچھلے ہفتے آیا ہوا ہے۔ اکیلا آیا ہے؟ ہاں، اکیلا ہی آیا ہے، CSS کے پیپرز دینے آیا ہے، ابھی یہی رہے گا 1-2 ماہ۔ CSS؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں، پھر یہ؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ جاب چھوڑ دی ہے اس نے، کہہ رہا تھا وہ اب اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، وہاں بہت تکلیف اور روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے، تمہیں پتا ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ جب یہاں آیا تھا تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا، وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے، ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تب بھی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ فوراً سروس میں آ جائے۔ ابھی اچھی پوسٹ پر ہے جہانگیر، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فوراً سروس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل بتایا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کرسٹی کو سہلاتے ہوئے ان کی بات سنتی رہی۔ اس وقت کہاں ہے؟ ان کے بات ختم کرنے پر اس نے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے، ابھی سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے، اور اسے یہاں آ کر سونے کے اوقات میں کافی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل گرمی بھی بہت ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لانے کے لیے، اور واپس آیا تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ڈر گئی کہ کہیں سن اسٹروک ہی نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس ابھی ذرا باہر نکلنے میں احتیاط کرے۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زندہ دل ہے، مجھ سے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہو جاتا، تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں کا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے گرمی نے پہچان لیا ہے مجھے، لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق ابھی باہر جانے سے پرہیز کرے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک بار سن اسٹروک سے بچ گیا تو دوسری بار بھی بچ جائے گا۔ علیزہ قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہی، وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویریں دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا علیزہ پھوپھو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کون سا سمینا کو اتنا دیکھتے رہے ہو، یا علیزہ کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی کو ایک بار دیکھنا ہی کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کے لیے، وہاں سمینا کے پاس بھی گیا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا اس کی، مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح باتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا کہ باتونی ہے یا نہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں اٹھنے ہی والا ہوگا، مل لینا اس سے، اسے بھی پتا ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔
اسے ابھی بھی نانوں کی باتوں پر کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو، کل میں خود تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اسے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیوں میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا اور وہ وہیں ٹھہرا کرتا تھا، اور ایسا پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا اور پہلی بار اس طرح اکیلا آیا تھا۔ علیزہ اور اس کے درمیان رسمی سی ہیلو ہائے تھی۔ اسے ہمیشہ ہی وہ بہت ریزروڈ لگا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسرے بچوں سے گھل مل جائے، جو خود علیزہ بھی اسی طرح تھی، اسی لیے دونوں کے درمیان کبھی بھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا اور خود علیزہ اپنی ممی کے پاس آسٹریلیا چھٹیاں گزارنے چلی جاتی، اس لیے انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور اب بھی عمر جہانگیر کی آمد اس کے لیے کسی خاص خوشی کا باعث نہیں بنی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا وہ کتنی دیر سو رہی تھی۔ جب دوبارہ بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ریسٹ واچ ہاتھ میں لے کر ٹائم دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ریڈیم ڈائل 7 بجا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، وارڈروب سے کپڑے نکال کے واش روم میں چلی گئی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو 7:15 ہو رہے تھے۔ تو محترمہ یہاں ہے، سو دی لیڈی از ہیئر، نانا نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئی۔ میں نے 2-3 بار تمہارے کمرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن تمہارے نانو نے منع کر دیا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، نانا اس سے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس صوفہ پر بیٹھ گئی تھی اور اسی وقت اس کی نظر دور کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی، وہ جو مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے بعد دیکھنے کے بعد علیزہ کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی۔ 5 سال پہلے اس نے عمر کو دیکھا تھا تو وہ خاصا بدلا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ ایک لمبے چوڑے وجیہہ سراپے کا مالک تھا۔ وہ اس سے 8 سال بڑا تھا، مگر اپنی قد و قامت کے لحاظ سے وہ اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کچھ جھجکی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ عمر نے ہلکے سے سر کو نیچے کیا تھا۔ Oh, I am fine. Am I right? It means you have recognized me. Am I right, Alize? اس نے اس طرح اس کی بات کا جواب دیا تھا جیسے وہ اس کا بہت گہرا دوست ہو۔ Yes, Nano told me about you. She was. وہ عمر سے بات کر رہی تھی جب نانو نے اسے آواز دی، علیزے، شہلا کا فون ہے، بات کر لو۔ اس نے چونک کر نانو کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کارڈلز تھا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اپنے بات ادھوری چھوڑ کر نانو کے ہاتھ سے کارڈلز لے کر ڈائننگ کی طرف چلی گئی تھی۔ شہلا اس کی دوست تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب آدھ گھنٹے سے پہلے وہ فارغ نہیں ہو پائے گی۔ شہلا کو لمبی کالز کرنے کی عادت تھی اور آج تو وہ ویسے بھی 1 ماہ کے بعد اس نے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک فون پر اس سے باتیں کرتی رہی اور جب فون بند کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو عمر وہاں نہیں تھا۔ وہ نانو اور نانا کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور انہی سے اسے پتا چلا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک نانا کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب عمر تب تک واپس نہیں آیا تھا۔
صبح وہ دیر سے اٹھی تھی۔ جب وہ ناشتہ کے لیے آئی تو 10:30 بج رہے تھے۔ خانسامہ نے اسے بتایا تھا کہ نانو باہر گئی ہوئی ہیں۔ نانا تو پہلے ہی اس وقت کلب میں ہوتے تھے۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی جب عمر بھی وہاں آ گیا۔ ہیلو ہائے کے بعد وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ رہا تھا، آسٹریلیا میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے نوٹ کیا وہ پہلے کی نسبت بہت خوش مزاج ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح ریزرو سا نہیں تھا۔ کافی دیر تک انگلش میں دونوں میں گفتگو جاری رہی۔ پھر خانسامہ اس کے لیے جوس لے کر آ گیا تھا۔ پہلی بار عمر نے بڑی صاف اردو میں اس سے کہا تھا، مجھے ایک پیالے میں دہی لا دیں گے، مگر پہلے دیکھ لیں کہ کھٹا نہ ہو، اور کل میرے لیے پورچ بنائیں، انڈا فرائی مت کریں، ابال کر دے دیں۔ اس نے خانسامہ کو ہدایت دی تھی اور جوس پینے لگا تھا۔ وہ کچھ ہونک سی ہو کر اس سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانی بھاپ گیا۔ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ آپ تو اردو بول سکتے ہیں۔ اس نے قدرے سٹپٹا کر کہا، ہاں بول سکتا ہوں، اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ اس نے پہلی بار اس کے جملے کا جواب اردو میں ہی دیا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ آپ شاید… وہ کچھ کھسیائی ہو گئی تھی۔ یہ کیوں سوچا تم نے؟ باہر رہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندے کو اپنی زبان بھی نہ آتی ہوگی۔ پہلے جب بھی آپ آیا کرتے تھے تو کبھی بھی اردو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آپ کو، اس لیے میں نے سوچا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی، پہلے تم سے بھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، ویسے بھی چھوٹا تھا تب میں۔ اس نے عمر کا چہرہ دیکھا تھا، وہ خاصا محظوظ نظر آ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم بہت چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 11-12 سال کی تھی، اور اب تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ علیزہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ عمر جہانگیر اسے بہت عجیب لگا تھا، اسے یہ بے باکی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ میں دوبارہ کبھی اکیلے اس کے پاس نہیں بیٹھوں گی، اس نے نوٹس کھاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ہی اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کرسٹی کو لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ ادھر ختم ہوئی ہماری قصت نمبر 1۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔